बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र पाई जाती है इसकी ताक रातों के अंदर। और इस ताक रातों के अंदर हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ मिलती है कि इस दुआ की हम कसरत करें, वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, कहती हैं या रसूलुल्लाह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए, नसीब हो जाए, तो मैं इस रात में क्या पढ़ूँ या क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आयशा से फरमाया कि आप इस दुआ की कसरत करें, यानी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अच्छा, इस दुआ की जो है ना मानी तो बहरहाल हम सारों को आता ही है कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका, बेशक आप, अफ़ुव्वुन, अफ़ुव हैं, आप मुआफ़ करने वाले हैं, तुहिब्बु, मोहब्बत करते हैं, अल अफ़्व, माफ़ करने को, फ़अफ़ु, तो माफ़ कर दें, अन्नी, मुझे, तो मुझे माफ़ कर दें। इस दुआ की शरह में उलमा ने बहुत चंद खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आप लोगों को अर्ज़ करती हूँ ताकि आप इस दुआ को पूरे इसके फ़हम को अंडरस्टैंड करते हुए और इसके जो रमूज़ हैं, इसके अंदर जो छुपी हुई इसके मानी हैं और इसके जो बरक़ात हैं, जब वो आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके माँगने का लेवल ही किसी और लेवल पे बहुत डीप चला जाएगा। तो उलमा इस बात को लिखा गया है कि लिमाज़ा ख़स्सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ख़ास किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को? ये सवाल सबसे पहले वो पूछते हैं कि ये दुआ जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी है, इस दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इसको क्या वजह है कि इसको ख़ास कर दिया गया इस रात के साथ? या क्यों दोहराने को कहा इस दुआ को बार-बार लैलतुल क़द्र में? तो आएँ हम इसका डीप लेवल पे मानी देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इसकी डेप्थ क्या है और इसके अंदर कितनी वुसअत है। तो सबसे पहला जो नुक्ता है हम देखते हैं कि जो अफ़ुव है, वो अफ़ुव के 3 मानी हैं। अफ़ुव के 3 मानी हैं। पहला अफ़ुव फ़िल अबदान, अफ़ुव फ़िल अबदान, बदन की जमा अबदान। दूसरा अफ़ुव फ़िल अदियान, दीन की जमा अदियान, अफ़ुव फ़िल अदियान। और तीसरी व अफ़ुव मिनद दय्यान। दय्यान ये जो है ये अल्लाह के नामों में से है, अस्माउल हुस्ना में से, बदला देने वाला, अमाल पे जज़ा देने वाला। तो अफ़ुव के 3 मानी हैं, ये जो शरह में इसकी दुआ के बयान होते हैं। तो पहला जो है अफ़ुल अबदान, अफ़ुवुल अबदान जो है, इसका क्या मतलब है? अबदान जो है वो अ, बदन है, इसकी जमा है अबदान। तो इसका मानी लिखते हैं कि शिफ़ाउका फ़ी कुल्ली दाइ, शिफ़ाउका फ़ी कुल्ली दाइ, हर बीमारी से शिफ़ा। कोई आपको तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई वक़्ती बीमारी है या आपकी कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई डिज़ीज़ है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई इमोशनल आपकी बीमारी है, आपको एंग्ज़ायटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको किसी भी किस्म के, किसी लेवल का कोई मसला है, वो इमोशनल है या फ़िज़िकल है, तो अफ़ुफ़ अल-अबदान क्या है? कि आपको उस बीमारी से शिफ़ा मिल जाए, शिफ़ाउका मिन कुल्ली दाइन। ये इस जो ये पहली टाइप है अफ़ूफ़ फ़िल अबदान, इसके अंदर ये आपको अगर जब आप खैर से माँगेंगे ये बात कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तो आप सबसे पहले अफ़ूफ़ का मानी ये समझें कि मैं अपनी तमाम बीमारियों की शिफ़ा माँग रही हूँ और वो अता करने वाला है। दूसरा है व अफ़ुव्वुल अदियान। तो अफ़ुव्वुल अदियान का क्या मतलब है? कि तौफ़ीकी का फ़िल ख़ैर, हर नेकी की तौफ़ीक मिल जाए।
اللہ کی طرف سے ہر نیکی کی توفیق مل جائے، والعبادہ، اور اللہ کی طرف سے ہر عبادت کی توفیق مل جانا۔ اور عبادت تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ صرف یہ فرائض نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہر کام اللہ کی مرضی سے کرنا، یعنی میں نے اپنی مرضی سے نہیں، ہر کام میں نے اللہ کی مرضی، اس کی پسند، اس کی چاہت کا کرنا ہے، یہ یہ توفیق مجھے مل جائے۔ وکل وکل اعمال الآخرہ، اور سارے آخرت کے اعمال کی تیاری کی توفیق مل جانا۔ تو تین چیزیں یہ بیان ہوئی ہیں اس دعا کی شرح میں کہ اگر آپ کو عفو و ادیان کا معنی آپ ذہن نشین کر کے پھر آپ مانگتے ہیں عفو اللہ سے کہ وہ درگزر کر دے، وہ معاف کر دے، وہ عطا کر دے، تو کیا معنی بنے گا اس ٹائپ کے تھرو کہ اللہ آپ کو ہر نیکی کی توفیق دے، اللہ آپ کو ہر عبادت کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہر یا سارے ان اعمال کی توفیق دے دے جس سے میں آخرت کی تیاری کر سکوں۔ اور پھر آخری چیز کیا آتی ہے، تیسری ٹائپ، یعنی عفو کا تیسرا معنی جو آتا ہے وہ کیا ہے، وہ عفو الدیان۔ دیان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الدیان اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں آتا ہے۔ یہ معنی کیا ہے اس کا کہ بدلہ دینے والا، اعمال پر جزا دینے والا۔ تو اس کے بارے میں شرح میں کیا لکھتے ہیں کہ اگر یہ معنی آپ کو مل جائے تو الصفح، مٹا دینا، والعفو، اور معاف کر دینا، والغفران من اللہ، اور بخش دینا اللہ کی طرف سے، والعفو الکریم المنان، احسان کے درجے پہ معاف کر دینا، اور سب سے بڑھ کے کیا کہ فمحو الذنب، گناہوں کا مٹا دینا، والتجاوز عنہ، اور ان کو ان سے درگزر فرما دینا، جو بھی میں نے تجاوز کر لیا اپنے اللہ کی حد سے، اس سارے کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹا دیں اور اس کو درگزر فرما دیں۔ وَتَرَكَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ، اور جو سزا اس کی ہم پر بنتی ہے اسے چھوڑ دے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ الدیان جب عفو الدیان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، وہ ان کو مٹا دے، وہ ان کو درگزر کر دے، اور جو ان کی سزا بنتی ہے ترک العقوبہ علیہ، کہ اس کی پنشمنٹ کا بھی ترک کر دے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ there is difference between مغفرہ and عفو، تو مغفرہ اور عفوف کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ مغفرہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا مستغفر اللہ جب پڑھتے ہیں تو وہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے گناہ رجسٹر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، رجسٹر پہ ہوتے ہیں، تو وہ رجسٹر پہ جو اس کی لکھائی ہوتی ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، معاف کر دیتے ہیں لیکن لکھے رہتے ہیں، اور اللہ اس کے یوم الآخرہ میں اس کی پنشمنٹ بھی نہیں دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، پنشمنٹ نہیں ہے لیکن پوچھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی مغفرت ہے۔ لیکن عفو جو ہے اللہ کا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم انک عفو، کہ آپ عفو ہیں، آپ العفو ہیں، یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیں، مجھے عفو عطا کر دے۔ تو عفو جب ہے یہ ایسی فرگیونیس ہے جس میں گناہ کی معنی کے ساتھ گناہ کی معافی کے ساتھ گناہ نامہ اعمال سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کمپلیٹ اریزل، کہ آپ کے نامہ اعمال سے مکمل طور پہ گناہ اریز ہو جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں جب یہ دعا ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کی کثرت کریں، تو اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے سارے معنی، اور پھر جو لغت میں اس کا معنی آتا ہے عفو، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پوری چاروں پانچوں چیزوں کو اکٹھا دیکھ کے ہم اس کو فنش کر سکیں کہ لغت میں عفو کا معنی زیادہ یا کثرت آتا ہے۔ مجھے قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو لفظ آتا ہے نا قل العفو، سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ جو زائد ہے، جو ایکسٹرا ہے، جو زیادہ ہے، جو کثرت میں ہے، وہ سارا خرچ کر دو۔ تو اللہ کا عفو یہ ہے کہ جو تم مانگو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے، یعنی وہ بھی کثرت سے آپ کو عطا کرے اپنی معافی میں سے، اپنے عفو میں سے۔ تو جب اس کلمہ کی، اس دعا کی ہم کثرت کریں گے تو یہ اللہ کی قسم
ہمیں کافی ہو جائے گا، ہمیں غنی کر دے گا باقی تمام دعاؤں سے۔ یہ اس کا قُلِ العفو، یہ اللہ کا عفو ہے۔ اگر اللہ دینے پہ آئے کسی کو تو یہ اس کا عفو ہے کہ یہ ایک کلمہ ہی بندے کو مکمل طور پہ غنا عطا کر دے گا، غنی کر دے گا، اور باقی دعائیں بھی اسی کے اندر سے ہی مل جائیں گی، ہر چیز عطا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی شرح میں فردر یہ لکھا گیا ہے کہ فَلَا يُفَرِّطُ فِي ثَانٍ، بس ایک لمحے کے لیے بھی اس سے کمی نہ کرو، یعنی اس دعا کے پڑھنے میں ایک لمحے کی غفلت نہ بخشو، ایک لمحے کی بھی، آنکھ جھپکتے ایک ثانیہ کی بھی غفلت نہ برتو، اور اس کی تکرار میں مت ہچکچاؤ۔ اور قالا ابن القیم، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ فَإِنْ عَفَا عَنْكَ، کہ اگر اللہ کا عفو آپ کو مل جاتا ہے، کون سا عفو؟ یہ والا، کہ یعنی کثرت سے زیادتی والا معنی آپ کو جو اس عفو کے اندر پایا جاتا ہے، اگر اس معنی کے ساتھ اللہ کا دینا، اللہ کا عفو آپ کو مل جاتا ہے، اللہ کی کثرت، اللہ کا کثرت سے دینا آپ کو مل جاتا ہے، تو اتت کا حوائج کا من دون مسئلہ، تو عطا ہو جائیں گی حوائج، ساری حاجتیں آپ کو، من دون مسئلہ، بغیر سوال کیے۔ اللہ آپ کو حوائج کا، آپ کی ساری حاجتیں آپ کو بغیر سوال کیے، دون مسئلہ، سوال کے بغیر ہی آپ کو عطا کر دے گا اللہ۔ یہ ابن قیم کہتے ہیں، یعنی یہ اتنی جامعیت والی دعا ہے، اگر آپ اس کو پورا انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کو پورا کمپریہینڈ کریں، افوف کے اس کی تین معنی جو تین درجوں پہ ہم نے دیکھے، اور پھر افوف کا جو لغت میں معنی ہے کہ بڑھا چڑھا کے دینا، کثرت سے دینا، اگر یہ چاروں چیزیں ہم کمپریہینڈ کر کے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم لیلۃ القدر میں یہ دعا کی کثرت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت کا دینا یہ ہے کہ وہ آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا، آپ کے سوال کیے بغیر، صرف اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے مانگنے سے، اس دعا کی انڈرسٹینڈنگ سے، جو آپ کے لیے دروازے کھلیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، تو اب جب آپ یہ عمل کرنے لگیں، اب جب آپ رات کو یہ دعا کی کثرت کرنے لگیں، آج جیسے ہماری دوسری طاق رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق میں سے ہمیں یہ رزق بھی عطا کر دیں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ تو جب آپ یہ مانگنے لگیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے میں پھر آپ کی تین باتیں، چار باتیں ذہن میں رکھیں کہ میں مانگ رہی ہوں اف والابدان، کہ میں مانگ رہی ہوں، شفا مانگ رہی ہوں، میں ہر بیماری سے شفا مانگ رہی ہوں، اور پھر جب میں اف الادیان مانگ رہی ہوں تو میں توفیق مانگ رہی ہوں، ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر عبادت، ہر عمل صالح جو آخرت تک پرزرو رہے، میں وہ مانگ رہی ہوں، اور پھر جب میں اف مانگ رہی ہوں تو میں العفو سے کیا مانگ رہی ہوں؟ عفو الدیان مانگ رہی ہوں کہ ایسا میرے نامہ اعمال سے میرے سارے گناہ مٹا دے، اور اپنی کریمی، اپنے منان ہونے کے صدقے میرے جتنی بھی سزا بھی بنتی ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی ہٹا دے، اس کو بھی ترک کر دے میرے اوپر سے۔ تو جب آپ اس معنی کے تحت مانگیں گے تو پیچھے بچا ہی کیا۔ اور پھر یہ کہ وہ زیادہ دینے والا، وہ جو قُلِ العفو کا معنی لغت میں جو آیا ہے کہ کثرت سے جو آپ کے پاس موجود ہے وہ دیں، تو اگر اللہ کثرت سے دینے پہ آ گیا اور آپ کی دعا اوپر چلی گئی، تو پھر آپ سوچ لیں کہ پھر آپ کے تمام جتنے بھی حوائج ہیں، جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ آپ کے سوال کیے بغیر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کے معنی، اس کے مفہوم کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کا ادراک عطا کرے، اور اس ادراک کے ساتھ ہم اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، ہم اپنا کاسا لے کے اللہ کے سامنے ہر طاق رات میں یہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے مانگیں، سجدوں میں مانگیں، رو کے مانگیں، چلتے ہوئے مانگیں، بیٹھتے ہوئے مانگیں، کثرت کریں اس کی، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دے، اور اس لیلۃ القدر میں ہمیں ساتھ میں اس دعا کا مقبول اور اللہ کے در پہ قبول ہونا نصیب کر دے۔ اور اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔